अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल सल्फाइट, एपिसोड 17। गर्मियों की छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी दोबारा खुली थी। डिपार्टमेंट में नए स्टूडेंट्स आ रहे थे क्योंकि नए दाखिले हुए थे। आरजे खुद कभी कभी डिपार्टमेंट जाता था। क्लास ख़त्म होने के बाद जैसे ही वो वापसी के लिए बढ़ा था, उसे किसी ने पुकारा था। हेलो आरजे। आवाज़ पर उसने पलट कर देखा था। सामने उसका क्लास फेलो मुर्तज़ा खड़ा था। उसके हाथ में एक गिफ्ट बैग था। क्या तुम्हें पता है मेहरू की माइग्रेशन कहाँ हुई है? वो मोटे शीशों की ऐनक नाक पर जमाए पूछ रहा था। नहीं, आरजे ने सर्द से लहजे में जवाब दिया था। ओह, तुम्हें भी नहीं पता? मुर्तज़ा का मुंह बन गया था। मुझे लगा शायद तुम्हें पता होगा। मुझे उम्मीद थी कि जहाँ मेहरू गई है वहीं हानम ने भी माइग्रेशन करवाई होगी। आज उम्मे हानम का बर्थडे है, 9 सितंबर। ये उसके लिए गिफ्ट था। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी और है भी। मुर्तज़ा अपनी धुन में बोल रहा था। उम्मे हानम का बर्थडे? आरजे ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। मुझे याद आया, मेहरू का कज़न तुम्हारा दोस्त है ना, तो ये गिफ्ट तुम उसे दे देना। वो मेहरू को दे देगा और मेहरू हानम को। मुझे दिली खुशी होगी। उसने वो गिफ्ट आरजे की तरफ बढ़ाया था, जिसे उसने बिना कुछ सोचे समझे थाम लिया था। वो वहीं रुक कर उसे खोलने लगा था। हाँ, तुम खोल सकते हो, ये तुम्हारे मुतालिक ही है। मुर्तज़ा की बात पर आरजे को हैरत हुई थी। उसने गिफ्ट के ऊपर से खूबसूरत पैकिंग को उतारा था। पैकिंग के अंदर एक खूबसूरत फ़ोटो फ्रेम था। आरजे ने जैसे ही फ्रेम को पलट कर देखा था, उसकी सांस जैसे अटक सी गई थी। वो उसकी और उम्मे हानम की तस्वीर थी, वो जिसमें वो दोनों ग्राउंड में रखे लकड़ी के बेंच पर बैठे थे। खूबसूरत और तूफ़ानी मौसम था। वो जिस दिन डोंट टच माय फ़ोन वाला हादसा पेश आया था, वो जिस दिन आरजे दिल से मुस्कुराया था। तुम वो वाहिद लड़की हो उम्मे हानम, जिसके साथ आरजे बैठा हुआ दिल से मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसी चमक कभी आरजे की आंखों में नहीं देखी थी, और ना ही किसी लड़की के चेहरे से फूटती रोशनी। तुम दोनों एक दूसरे के संग बहुत मुकम्मल लग रहे थे। जब भी मैं इस तस्वीर को देखता हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, मुर्तज़ा ने कहा। तस्वीर के नीचे कैप्शन दिया गया था। ये अल्फाज पढ़ते हुए आरजे का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने अच्छा लिखा है ना? वो मासूमियत से पूछ रहा था। और ये फ़ोटो भी मैंने ही खींची थी उस रोज़। ये भी अच्छी है ना? और हानम को ये गिफ्ट पसंद आएगा ना? तुम्हें पता है आरजे, वो डिपार्टमेंट में किसी के साथ बैठी इतनी अच्छी नहीं लगी थी जितनी उस रोज़ तुम्हारे साथ। मैं उसे बहुत याद करता हूँ। वो उदासी से कहता चला गया था, जबकि आरजे आंधियों की जद में था। मेहरू और हानम की अक्सा के साथ मुर्तज़ा से भी अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी हो गई थी। वो उन दोनों को बहुत याद करता था। आरजे को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तस्वीर का क्या करे। दिल की धड़कन की तेज़ रफ्तारी उसकी समझ से बाहर थी। हानम का बर्थडे है आज, उसका दिल कह रहा था। उसने तस्वीर में मुजस्सम हानम को दोबारा देखा था, और फिर उसकी नज़र सामने ग्राउंड में रखे बेंच पर पड़ी थी। उस वक्त उसके दिल ने शदीद ख्वाहिश की थी कि काश वो इस वक्त यहाँ मौजूद होती, ख़याल में नहीं, हकीकत में। लेकिन ख्वाहिशें कब पूरी होती हैं, वो अपने दिल की उदासी नहीं समझ पाया था, और बेचैन सा दिल लिए डिपार्टमेंट से बाहर निकल गया था। रात के 1 बजे के करीब वो घर वापस आया था। गेट पर गार्ड उसे देखकर हैरान हुआ था। साहब, आप गए नहीं? गार्ड ने खुश्क लबों पर ज़बान फिरते हुए पूछा था। आज उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शुमाली इलाका जात की सैर को जाना था, लेकिन डिपार्टमेंट में उसका दिल इतना ख़राब हुआ कि पूरे लाहौर में आवारागर्दी करके वो अब घर लौटा था। नहीं, आरजे यक लफ्ज़ी जवाब दे चुका था। गार्ड के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। वो अपनी उलझन में देख ही नहीं पाया था कि गेट बंद करने के बाद गार्ड उसके पीछे पीछे आया था। क्या हुआ? आरजे ने रुक कर पूछा था। कुछ नहीं, गार्ड ने जवाब दिया। उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। आरजे सर झटक कर अंदर चला गया था, जबकि गार्ड ने कांपते हाथों से जेब से मोबाइल निकालकर किसी का नंबर मिलाया था। आरजे जैसे ही लाउंज में आया था,
اسے گھر میں ایک غیر معمولی سا احساس ہوا تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر کچھ کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ اچانک اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ گارڈ اس کے پیچھے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ یہ کپڑے کس کے پڑے ہیں اور غلام دین کہاں ہے؟ آر جے نے سخت سے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ صاحب جی، گارڈ کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچانک سیڑھیوں کے ساتھ والے گیسٹ روم سے آوازیں آنا شروع ہوئی تھیں۔ آر جے فوراً کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر آر جے کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کمرے میں گارڈ کی بیوی اور ایک اجنبی شخص ناقابل بیان حالت میں موجود تھے۔ آر جے نے جھٹکے سے دروازہ بند کیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں ہوتا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے گارڈ کو دیکھا تھا، جو اپنی ہی بیوی سے جسم فروشی کرواتا تھا۔ معاف کر دیں صاحب، غلطی ہو گئی۔ گارڈ کے چہرے پر پسینہ واضح چمک رہا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اندر موجود لوگوں کی حالت بھی گارڈ سے کم نہیں تھی۔ آر جے ناگواری سے ایک نظر گارڈ اور اپنے کمرے پر ڈالتا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ 10 سال کا تھا جب عائشہ جبیل یعنی اس کی ماں دنیا چھوڑ گئی تھیں۔ ظالم سماج کی کڑی دھوپ میں وہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھیں۔ وہ رویا نہیں تھا، ایک بھی آنسو اس کی آنکھ سے نہیں ٹپکا تھا۔ سید جبیل اپنی محبوبہ بیوی کی وفات پر ٹوٹ گئے تھے۔ حشام بہت رویا تھا۔ بی جان کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ان کی جان سے پیاری دیورانی دنیا چھوڑ گئی تھی۔ اسی رات پوری حویلی میں شور پھیل گیا تھا کہ آر جے غائب ہے۔ سید خاندان کے افراد اور ملازمین نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا تھا، پر وہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھا ملا تھا۔ یہ سلسلہ رکا تھا نہیں، ہر رات یہی ہونے لگا تھا۔ تھک ہار کر جبیل خاندان نے اسے امریکہ اس کے ننیال بھیج دیا تھا۔ 2 سال وہ وہاں رہ کر واپس آیا تھا اور اسے ایک رات عائشہ جبیل کی قبر کھودتے پکڑا گیا تھا۔ سید جبیل نے پہلی بار اپنے لاڈلے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ کچھ دن رہنے کے بعد اسے دوبارہ واپس امریکہ بھیج دیا گیا تھا۔ 2 سال مزید امریکہ رہنے کے بعد اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ وجہ اس کی حرکتیں تھیں۔ اسکول میں اس نے ایک لڑکے کا سر پھاڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پاکستان آ گیا تھا اور اس بار سید جبیل نے اسے لاہور بھیج دیا تھا۔ یہ ان کی قسمت اچھی تھی یا خود آر جے کی کہ اسے لاہور راس آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آنے کے بعد دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو نیچے کمرے میں اس نے دیکھا وہ ایک سچ تھا، ایک برا سچ۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ چہرے پر داڑھی سجا کر 5 وقت کی نماز پڑھنے والا گارڈ اپنی ہی بیوی سے جسم فروشی کروا رہا تھا۔ گارڈ کی بیوی کو اس نے پہلے دیکھ رکھا تھا اور آر جے ایک بار کسی کو دیکھ لیتا تو اس کا چہرہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اسے اس وقت مسلمانوں سے انتہا کی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ آر جے نے بیڈ پر رکھے اس چھوٹے سے شاپنگ بیگ سے وہ فوٹو فریم نکالا جو اسے مرتضیٰ نے دیا تھا۔ یہ سارے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، منافق، پارسائی کے لباس میں انتہائی غلیظ، اور حانم بھی ایسی ہی تھی۔ اسے تصویر میں موجود حانم کا وجود زہر لگ رہا تھا۔ چھن کی آواز سے فریم ٹوٹا تھا اور اس سے تصویر نکل کر دور جا گری تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ اس کے ارد گرد کتنی غلاظت تھی۔ اس کے جانے کے بعد گارڈ لوگوں سے پیسے لے کر انہیں گھر میں رات گزارنے کی اجازت دیتا تھا، اور تو اور اپنی ہی بیوی سے۔ آر جے کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ غلام دین بھی اکثر اس کے ملتان یا کہیں اور جانے پر اپنے گاؤں چلا جاتا تھا۔ وہ ان کا خاندانی ملازم تھا اور اس وقت سے اس گھر میں موجود تھا جب حشام اپنے ماسٹرز کی پڑھائی کے لیے یہاں رہتا تھا۔ وہ ایک وفادار ملازم تھا، اور گارڈ کا تو اسے آج پتہ چلا تھا۔ اگر وہ آج گھر نہ آتا تو کبھی جان ہی نہیں پاتا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس گھر میں کیا کیا ہوتا تھا۔ اور مجھے دنیا میں تمہاری روح سے زیادہ غلاظت میں لپٹی روح کسی اور کی نظر نہیں آئی۔ حانم کے الفاظ اس کی سماعت میں گونجے تھے۔ آر جے نے بے ساختہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ آج صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے گھر میں اور ارد گرد کتنی غلاظت تھی یہ اسے آج پتہ چلا تھا، اور حانم نے ٹھیک ہی تو کہا تھا۔ وہ یہ غلاظت دیکھ چکی تھی کیونکہ وہ خود بھی ایسی غلاظت کا حصہ رہ چکا تھا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا جب ایلا اسے کمرے سے نکال کر لائی تھی۔ کیا بات ہے ایلا، سب ٹھیک ہے نا؟
حانم پریشان سی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ڈرائنگ روم اندھیرا تھا۔ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ حانم نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ بتاتے ہیں پیاری، تھوڑا انتظار کرو، ایلا نے پیار سے جواب دیا تھا۔ کچھ پل کے بعد اچانک سے پورا گھر روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ ماہی کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ اتنا خوبصورت کیک، کینڈل لائٹس۔ حانم حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ تھی۔ جب بھی ان تینوں بہن بھائیوں میں سے کسی کی سالگرہ ہوتی تھی، وہ سب مل کر گھر ہی میں کیک بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ماضی کو یاد کر کے حانم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ آج 21 برس کی ہو گئی تھی۔ خوبصورت موقعوں پر رونا نہیں چاہیے۔ آؤ کیک کاٹو۔ ماہی اسے بازو سے پکڑ کر میز کے پاس لائی تھی، جس کے ایک جانب لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا اور اس میں آسیہ بیگم، حمدان انکل، جواد اور ماہم نظر آ رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ہانو آپی، جواد نے وش کیا تھا۔ حانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ فرتے جذبات سے وہ ماہی کے گلے لگ گئی تھی۔ سب نے اسے بہت سی دعائیں دی تھیں اس کی آنے والی نئی زندگی کے حوالے سے، لیکن شاید وہ زندگی جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے آرجے تیز بخار میں پھونک رہا تھا۔ اس کے سارے دوست 10 دن کے لیے ٹور پر گئے تھے۔ غلام دین بھی گاؤں گیا ہوا تھا۔ گارڈ ڈرتا اس کے سامنے نہیں آتا تھا۔ رات کو اسے سسکیوں کی آواز سونے نہیں دیتی تھی اور دن میں جسمانی تکلیف۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ 2 دن سے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بلکہ کچن میں رکھے بریڈ ہی نگل رہا تھا، اور وہ بھی قے کے ذریعے باہر نکل رہے تھے۔ آرجے نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ گارڈ معافی مانگنے کے لیے ڈرتے ڈرتے اندر آیا تھا اور پھر لاؤنج میں اسے بے سدھ پڑے دیکھ کر اس کی ٹانگوں تک کی جان نکل گئی تھی۔ ستمبر 13، ٹھیک 10 دن بعد آج آرجے کا جنم دن تھا۔ منتوں مرادوں سے مانگا گیا شخص۔ یہ 10 دن اس نے بیڈ پر لیٹ کر گزارے تھے۔ اسے فوڈ پوائزننگ ہو گیا تھا۔ آج اس کے گھر میں خوب رونق لگی تھی۔ اس کی سالگرہ کی پارٹی جاری تھی۔ حشام نے سب سے پہلے اسے وش کیا تھا۔ یہ 10 دن وہ اپنی جسمانی تکلیف میں اتنا گم رہا تھا کہ حانم کا خیال کہیں اڑنچو سا ہو گیا تھا۔ پتہ ہے شامو کاکا، مجھے نا تم سے بہت محبت ہے، آرجے نے فون کی اسکرین پر نظر آتے حشام سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر حشام کا قہقہہ ابھرا تھا۔ اب تک کتنی لڑکیوں سے یہ جملہ بول چکے ہو؟ حشام شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ قسم لے لو، محبت کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ وہ کافی کمزور نظر آ رہا تھا۔ پتہ ہے تم 22 سال کے ہو گئے ہو آرجے، اور میں نے سوچا تھا کہ اس عمر میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ اب کی بار مسکرانے کی باری آرجے کی تھی۔ خود کی تو کروا لو، 28 کے ہو گئے ہو اور میری فکر کھائی جا رہی ہے تمہیں۔ میری بھی ہو جائے گی، پہلے تمہاری کرنی ہے۔ حشام بضد تھا۔ میں 28 سال کا ہونے سے پہلے کر لوں گا شادی، تم فکر نہ کرو، آرجے نے پورے یقین سے کہا تھا۔ تمہیں اب دوستوں کے پاس جانا چاہیے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، حشام نے کہا۔ ہاں جاتا ہوں، لیکن اس وقت تو سب مگن ہیں۔ ویسے تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے اتنا پیار کیوں ہے؟ آرجے آج بچوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ حشام نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ شامو، تمہارا نام ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہوتا ہے، حشام، اور مجھے ایسے ناموں سے عشق ہے، آرجے سرشار سا بتا رہا تھا۔ ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہونے والا نام، حانم، حشام زیر لب بڑبڑایا تھا۔ حشام کے لبوں کی حرکت سے آرجے جان چکا تھا کہ اس نے کس کا نام لیا تھا۔ حانم؟ آرجے کے چہرے کا رنگ فاق ہوا تھا۔ اس کا سانس جیسے اٹک سا گیا تھا۔ وہ اسے کب بھولا تھا؟ وہ تو اسے یاد تھی، ہمیشہ کی طرح۔ وقت کا سب سے اچھا کام گزرنا ہوتا ہے، کہ جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ وقت تھوڑا سا اور آگے سرکا اور لاہور میں ایک بار پھر ٹھنڈ نے اپنے پر پھیلائے تھے۔ آرجے کا اپنے دوستوں سے دل اٹھنے لگا تھا۔ کیوں؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ حانم کا خیال اپنے دل سے نکال دیتا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا تھا جو اسے واپس اسی موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا تھا۔
جیسے سال پہلے ڈپارٹمنٹ کے لان میں جو کچھ ہوا تھا، کبھی کبھی وہ گہری نفرت محسوس کرتا تھا اس سے، اور کبھی کبھی اس کی نم آنکھیں جن سے اس نے آخری بار آر جے کو دیکھا اور جن میں جانے کیا تھا وہ اسے بے چین کیے رکھتی تھیں۔ ہر چیز کو اپنے دماغ سے نکالنے کے لیے اس نے پہلی بار کسی میوزک بینڈ کو جوائن کیا تھا، ردھم بینڈ۔ اس کی فین فالوئنگ بڑھتی جا رہی تھی، لوگ آر جے کے دیوانے تھے۔ اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایک بار پھر سے مداحوں کے سوالات سے بھرنے لگا تھا۔ ہیلو آر جے، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ میں مرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کا میوزک اور آپ کی آواز دونوں مجھ میں جینے کی ایک آس بھر دیتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو مرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس لڑکے نے ایک پل کے لیے آر جے کو ساکت کیا تھا۔ اچھا سنو، ایک سوال کا جواب تو دو، ہم مرتے کیوں ہیں؟ وقت نے تقدیر کے پنے تیزی سے پلٹے تھے، اور وہ سال پہلے گاڑی میں بیتی اس شام میں پہنچ گیا تھا جب وہ حانم کو ہاسٹل چھوڑنے گیا تھا۔ اس کے سوال کرنے پر وہ خاموش رہی تھی۔ بتاؤ نا، تم جی کیوں رہے ہو؟ حانم نے چہرہ اس کی جانب موڑتے ہوئے نہایت سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ اس لیے کہ آر جے ایک پل کو رکا تھا کہ حانم نے پوچھا تھا، لیکن آر جے کو کوئی جواب نہیں بن پایا تھا۔ پہلے تو یہ جان لو کہ تم جی کیوں رہے ہو، تمہارے زندہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ موت پر بعد میں جانا آر جے، وہ سخت لہجے میں کہتی چہرہ دوبارہ اپنی جانب والے شیشے کی طرف موڑ چکی تھی۔ آر جے ایک پل کے لیے اس کی حاضر دماغی پر دنگ رہ گیا تھا۔ چلو یہ تو بتا دو، ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ تمہارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ خاص طور پر میں کہاں جاؤں گا؟ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، حانم نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تھا۔ کمال ہے، تمہیں نہیں پتا؟ تمہیں؟ یہ تو غضب ہو گیا۔ آر جے نے حیرت سے ایسے آنکھیں پھیلائی تھیں جیسے پتہ نہیں حانم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہو۔ تم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ وہ ایک بار پھر ناگواری سے پوچھ رہی تھی۔ آر جے کی ہنسی کو ایک دم بریک سی لگی، وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اسے اس کے ہی سوالوں میں الجھاتی تھی۔ میں نہیں جانتا، وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ جب تم یہی نہیں جانتے کہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے، تو میں کیسے بتاؤں کہ تم مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ حانم کا لہجہ کاٹدار تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ جیسے اس کی بات سے قائل نظر آ رہا تھا۔ اچھا اپنا بتاؤ، تم کہاں جاؤ گی مرنے کے بعد؟ یہ تو طے تھا، وہ اسے ہاسٹل تک چھوڑنے کے بدلے میں اسے کافی بھاری سزائیں دے رہا تھا۔ انشاءاللہ جنت میں، حانم نے پورے اعتمادی سے جواب دیا تھا۔ اس بار چونکنے کی باری آر جے کی تھی۔ اس کا حانم کے جواب پر قہقہہ ابھرا تھا۔ واہ بھئی، اتنا یقین! خود جنت میں جاؤ گی اور مجھے کیا جہنم میں بھیجنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، حانم کے برجستہ جواب پر وہ کافی دیر تک ہنستا رہا تھا۔ اوف اوف، اتنی پکی دشمنی! ویسے ایک بات یاد رکھنا، تم جنت میں جاؤ گی تو میں بھی جنت میں تمہارے پیچھے ہی آؤں گا۔ آخر ایک تم ہی میرے سوالات کو سمجھتے ہوئے لاجک سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ اب جہنم میں تو مجھے تمہارے جیسا ملے گا نہیں، تو جنت میں ہی جانا پڑے گا مجھے، وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ حانم خاموش رہی تھی۔ ویسے 5 فٹ 4 انچ ماننا پڑے گا، تمہارا دماغ کافی تیز چلتا ہے۔ اپنے قد پر کیے گئے کامنٹ پر حانم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا، اور اس کا یوں گھورنا آر جے کو قہقہے لگانے پر مجبور کرتا تھا۔ ایک جاندار سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ وہ ماضی سے ایک دم حال میں واپس آیا تھا۔ حانم نہیں تھی، وہ جا چکی تھی اس کی دنیا سے بہت دور۔ ایک پل کے لیے آر جے کا دل اسے دیکھنے کو تڑپا تھا۔ مسکراہٹ کہیں غائب ہوئی تھی اور اس کی جگہ چہرے پر نہ جانے اذیت سی کیوں پھیل گئی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولنے کے بعد اس کا نام لکھ کر سرچ کیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ یہ کیوں کر رہا تھا۔ حانم، اس کی پروفائل آر جے کے سامنے تھی۔ تقریباً 10 ماہ پہلے کی اپڈیٹ تھی۔ پچھلے 10 ماہ سے اس کا اکاؤنٹ بند پڑا تھا۔ آر جے کے اندر کچھ ہو رہا تھا، ایک بے چینی سی اس کے اندر پھیل گئی تھی۔
جس دن ہر ذی روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، میری دعا ہے کہ ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ وہ اپنی بات میں سچی ثابت ہوئی تھی۔ تقریباً 1 سال سے آرجے نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ دعا کر کے گئی تھی یا آرجے کو بددعا دے کر گئی تھی۔ تم جس طرح چاہو زندگی بسر کرو، میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، مگر میں صرف ایک بات چاہتی ہوں، ذرا اچھی طرح خیال رکھنا کہ کن لوگوں سے بات کرنی ہے اور کن سے نہیں۔ ہمیشہ لوگوں سے ڈرتے رہنا، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ان کی زندگی لالچ اور حسد میں گزرتی ہے، وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ ایک بار تم انہیں ان کی اصلی شکل دکھا دو، ان پر الزام لگا دو اور پھر دیکھو وہ تم سے کتنی نفرت کرنے لگیں گے اور تمہیں ختم کرنے پر تل جائیں گے۔ وہ جب ہاسٹل چھوڑ کر گئی تھی تو وہ میکسم گورکی کی کتاب ماں پڑھ رہی تھی اور اس نے اپنے پسندیدہ جملوں کو پوسٹ کیا تھا۔ آرجے کو محسوس ہوا تھا جیسے ہی اسے ہی سنایا گیا تھا۔ خانم نے اس کی ذات پر بات کرنے کی ہمت کی تھی اور بدلے میں آرجے نے اس کا منہ بند کر دیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ یہ چند جملے سطر سطر سچائی لیے ہوئے تھے۔ اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر اپنی نرم و ملائم بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ اب اس کا ارادہ مکی سے بات کرنے کا تھا۔ ہیلو مکی، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ہو تم؟ اپنا ایڈریس مجھے دو۔ آرجے نے مکی کو فون کیا تھا۔ لیکن میں تم سے نہیں ملنا چاہتا اور میں لاہور یا ملتان میں نہیں ہوں، مکی نے سختی سے جواب دیا تھا۔ لیکن مجھے تم سے ملنا ہے، لازمی۔ میں جانتا ہوں تم اسلام آباد میں ہو، میں اسی طرف آ رہا ہوں، اپنا ایڈریس دو۔ لیکن مجھے تم سے نہیں ملنا، مکی بضد تھا۔ کہا نا مجھے تم سے ملنا ہے، یو ایڈیٹ، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اتنی زور سے چلایا تھا کہ دوسری طرف موجود مکی ڈر گیا تھا۔ آج کافی دنوں بعد اسے ہلاکو خان کی اولاد میں آرجے کی جھلک نظر آئی تھی۔ مجھے ہانم کے متعلق بات کرنی ہے، آرجے نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ مکی اس کی بات سن کر چونکا تھا اور پھر کچھ دیر بعد اس نے آرجے کو ایڈریس بتا دیا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ کے پیچھے کی جانب بنائے گئے لان میں بیٹھی تھی۔ یہاں ماہی اور ایلا نے کافی پودے لگائے ہوئے تھے۔ لان زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن ہانم کو یہاں پر پودوں اور پرندوں کی چہچہاہٹ کے درمیان بیٹھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں سرن سرن کرتی جب اس کے سنہری بالوں سے ٹکرا کر انہیں پیچھے کی جانب اڑاتی تھیں تو اسے خوشگواریت کا احساس ہوتا تھا۔ اس کی گرے آنکھوں میں پھیلی نمی ہر چیز کو دھندلا جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کیا تمہیں ہمیشہ سے اکیلے بیٹھنا پسند ہے؟ یہ مسز اسٹیفن تھیں، جو ایک سائیکالوجسٹ تھیں، لیکن ہانم نہیں جانتی تھی۔ اسے لوسی ماں نے مسز اسٹیفن کا تعارف اپنی دوست کی حیثیت سے کروایا تھا۔ نہیں، ہمیشہ سے نہیں، لیکن اب لگتا ہے، ہانم نے کھلے آسمان کو تکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اور اس کی وجہ؟ مسز اسٹیفن نے گہری نظریں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس انسان کی دلچسپی کبھی ایک چیز سے ختم ہو کر دوسری میں شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایک قدرتی بات ہے۔ زندگی سے بیزار نظر آتی ہو؟ وہ سوال کر رہی تھیں۔ نہیں تو، زندگی سے بیزار لوگ تو مرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میں تو جیے جا رہی ہوں۔ باتوں میں الجھانا آتا ہے تمہیں، مسز اسٹیفن مسکرا دی تھیں۔ کیا واقعی؟ ہانم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، اور مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں جن کے پاس باتوں میں الجھانے کا ہنر ہو۔ تو آج سے ہم دوست ہوئے۔ مسز اسٹیفن ایک 35 سالہ خوبصورت سی عورت تھی جو اس وقت اپنے پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے میں اس روز کچھ زیادہ ہی ری ایکٹ کر گیا تھا۔ مجھے ہانم سے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے جسے وہ جیسے چاہے گزار سکتا ہے، آرجے نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ مکی اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا، لیکن وہ آرجے کے اندر جلتے الاؤ کو محسوس نہیں کر پایا تھا جو یہ بات کہتے ہوئے اس کے اندر جل اٹھا تھا۔ وہ جب بھی ہانم اور مکی کو ایک ساتھ سوچتا تھا اس کا اندر جل کر خاکستر ہو جاتا تھا۔ اور ایسا کیوں ہوتا تھا؟
وہ یہ بات نہیں جانتا تھا۔ جیسا تم نے اسے سمجھا وہ ویسی نہیں تھی، وہ الگ تھی آر جے، مکی نے مری مری سی آواز میں کہا تھا۔ وہ کافی بدل گیا تھا، پھٹی جینز کی جگہ اب ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، چہرے پر وہ خباثت نہیں تھی بلکہ سنجیدگی چھائی تھی۔ تم اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی مجھے ہی غلط کہہ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا میں نے اسے اس دن ہاسٹل چھوڑا تھا، جانے وہ کس سے ملنے، بتایا تھا مہرو نے مجھے۔ مکی نے غصے سے آر جے کی بات کاٹی تھی۔ مہرو اور حانم کی ایک کلاس فیلو تھی جس نے اپنی پسند سے گھر والوں سے چھپ کر شادی کر لی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس سے ہر رشتہ توڑ لیا تھا۔ اس لڑکی کی بدقسمتی کہ وہ لڑکا یعنی اس کا شوہر اسے دھوکہ دے گیا تھا، اور یہ بات مہرو جانتی تھی کیونکہ مہرو کا اس سے رابطہ تھا۔ اس نے مہرو سے کچھ مالی مدد مانگی تھی اور اس دن حانم اور مہرو نے اس کے گھر جانا تھا۔ مہرو نے یہ بات حانم کو نہیں بتائی تھی کیونکہ اگر وہ بتا دیتی تو حانم کبھی اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ مہرو کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ اسے دینے جا رہی تھی، لیکن اس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور مہرو وقت پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ مکی کی بات نے آر جے کو شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ اسے کتنا غلط سمجھ رہا تھا، یعنی اس روز بھی حانم بے گناہ تھی؟ اس کی اپنی سوچ اسے سانپ کی طرح ڈس رہی تھی۔ میں حانم سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں، آر جے نے اپنی شرمندگی مٹاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اس کا ایڈریس نہیں معلوم، مکی نے صاف جواب دیا تھا۔ مہرو کو پتا ہوگا، مجھے اس کا نمبر چاہیے، میرا اس سے ملنا لازمی ہے۔ مہرو بھی نہیں جانتی، اسے ممانی کی خراب طبیعت کے باعث ایمرجنسی میں اسلام آباد آنا پڑا تھا۔ وہ خود بہت پریشان ہے کیونکہ تقریباً پچھلے 1 سال سے اس کا حانم سے رابطہ نہیں ہوا، اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ کسی کا نمبر تو ہوگا نا گھر میں، کسی کا؟ آر جے کے لہجے میں امید تھی۔ مکی خود حانم سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن اس میں ہمت نہیں تھی۔ اب آر جے کو دیکھ کر کچھ ہمت بندھی تھی۔ میں مہرو کو بلاتا ہوں، خود بات کر لو، مکی کہتے ہوئے چلا گیا تھا جبکہ آر جے بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مہرو اس کے سامنے تھی۔ مجھے حانم کا نمبر چاہیے، آر جے نے کہا تھا۔ میرے پاس جو نمبر ہے وہ بند جا رہا ہے پچھلے 1 سال سے۔ میں حیران ہوں کہ ہانی نے اگر نمبر بدلنا تھا تو مجھ سے رابطہ تو کرتی، میرا نمبر تو تھا نا اس کے پاس۔ مہرو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کے گھر کا ایڈریس چاہیے پلیز۔ پہلی بار آر جے نے کسی سے اس لہجے میں کچھ مانگا تھا۔ مہرو سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے ہانی آر جے کا گھر بھی بحریہ ٹاؤن میں ہی ہے؟ اسے اپنی اور حانم کی باتیں یاد آئی تھیں۔ جانتی ہوں، ہمارے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر اس کا گھر ہے۔ کیا واقعی؟ مہرو کے لیے یہ دھماکہ تھا۔ کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ مہرو نے تجسس سے سوال کیا تھا۔ نہیں، حانم نے جواب دیا تھا۔ پلیز تمہیں میری قسم ہے، تم مکی یا آر جے کو مت بتانا پلیز، حانم نے اس کی منت کی تھی۔ اچھا بابا نہیں بتاتی، وعدہ رہا۔ حانم کے بار بار منع کرنے پر مہرو نے اس سے وعدہ لیا تھا۔ پلیز مہرو، میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ آر جے کی آواز پر وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی تھی۔ اسے آر جے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی نظر آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آر جے حانم سے کیوں ملنا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ حانم یونیورسٹی چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی۔ پلیز، آر جے کے لہجے میں التجا تھی۔ ٹھیک ہے، مہرو نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تمہیں پتا ہے آر جے، حانم نے چاہے تمہیں جتنی بھی باتیں سنائی ہوں، اس نے کبھی تمہیں بد کردار نہیں کہا تھا اور نہ تمہاری بات کی تھی۔ وہ اس وقت ریسٹورانٹ میں موجود تھا، کھانا اس کے سامنے میز پر ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ مکی کے کہنے پر بھی وہ رکا نہیں تھا۔ اسے شدید بھوک لگی تھی اور وہ ریسٹورانٹ آ گیا تھا۔ شدید بھوک لگنے کے باوجود بھی وہ کچھ کھا نہیں پا رہا تھا۔ مکی کی باتیں اس کی سماعت میں گونج رہی تھیں۔ اس نے تمہیں شیطان، تمہاری سوچ اور تمہاری گھٹیا باتوں کی وجہ سے کہا تھا، لیکن کبھی تمہیں تمہارے ملحد ہونے کے باوجود کمتر نہیں سمجھا تھا۔ اس نے 1 چمچ چاول کھائے تھے جبکہ دوسرا چمچ وہ منہ تک بھی نہیں لے جا سکا تھا۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بس
جلد از جلد حانم سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ ان سسکیوں سے جان چھڑوانا چاہتا تھا جو اسے سونے نہیں دیتی تھیں۔ وہ رات کو 11 بجے کے قریب لاہور پہنچا تھا اور اگلے دن وہ ڈپارٹمنٹ پہنچ گیا تھا۔ وہ وہاں حانم کے ڈاکیومنٹ سے کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ جو ایڈریس اسے مہرو نے بتایا تھا وہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ وہ چاہتا تو ڈپارٹمنٹ سے ہی اس کے متعلق معلومات حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کا مہرو سے ملنا ضروری تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ابراہیم سے بات کرنے کے بعد اس نے حانم کے ڈاکیومنٹس چیک کیے تھے، وہی پتہ لکھا ہوا تھا۔ وہ پروفیسر کا شکریہ ادا کرتا ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ اب وہاں جنت روڈ پر دھند میں چلتے اسے حانم کی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی جنت روڈ پر وہ کھلکھلاتی تھی، اور اسی روڈ پر آر جے نے اسے جہنم جیسی آگ میں دھکیل دیا تھا۔ وہ اس کا خیال لیے گیٹ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنی گاڑی بھی اندر لا سکتا تھا، لیکن اسے شدید دھند میں حانم کو سوچتے ہوئے جنت روڈ پر پیدل چلنا اچھا لگنے لگا تھا۔ میں گھٹتا جا رہا ہوں دھیرے دھیرے، مجھے اس کی کمی کھانے لگی ہے۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا جب وہ گاڑی کو مین روڈ پر چھوڑ کر پیدل ہی گلی میں داخل ہوا تھا۔ کچھ دیر گلی میں چلنے کے بعد وہ ایک کھلے سے چوک پر پہنچا تھا۔ یہ مہرو کا دیا گیا پتہ تھا۔ یہ حانم کا پرانا گھر تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ قدم اٹھاتا اس کے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ محلے کی لائٹ بند تھی، کچھ گھروں میں روشنی جبکہ باہر اندھیرا تھا۔ وہ جیسے جیسے گھر کے قریب پہنچ رہا تھا اس کی ٹانگوں کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ اس دروازے پر پہنچ گیا تھا، لیکن دروازے پر لگے تالے کو دیکھ کر اس کا دل زور سے چلانے کو کیا تھا۔ آ گیا تو، بڑی دیر کر دی۔ اس آواز پر وہ ایک دم اچھلا تھا۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی بیٹھا تھا۔ آر جے نے اپنا موبائل نکال کر ٹارچ آن کی تھی۔ وہ ایک فقیر تھا جو پھٹی سی چادر کو اپنے گرد لپیٹے بیٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ آر جے نے حیرت سے پوچھا تھا، اور فقیر کے پھٹے ہوئے سیاہ ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ مجھے اندازہ تو تھا تم آؤ گے۔ اس کی بات سن کر آر جے کے چہرے پر الجھن پھیلی تھی۔ کہا تھا میں نے کہ تیرا بیٹا کسی کی زندگی برباد کرے گا، کسی نے مانی نہیں تھی میری۔ فقیر کی باتیں آر جے کی سمجھ سے باہر تھیں۔ کون ہو تم اور یہ کیا بول رہے ہو؟ آر جے دبی دبی آواز میں چلایا تھا۔ بدنصیب، فقیر گہرے پراسرار لہجے میں کہتے ہوئے ایک دم اس کی طرف لپکا تھا۔ آر جے اچھل کر پیچھے ہوا۔ نہ تیرے پاس آئی، وہ تیرے ساتھ رہی، پا نہیں سکا اسے تو۔ فقیر کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی جبکہ آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ اس کا نام تیرے نام سے جڑا ہوا ہے، پھر بھی چھو نہیں سکا اسے تو۔ فقیر نے قہقہا لگایا تھا۔ آر جے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یقیناً وہ شخص حانم کی بات کر رہا تھا۔ کیا تجھے پتا تیرا عورت ذات سے دل کیوں بھر گیا ہے؟ فقیر نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ آر جے کے خاموش رہنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ادھر آ، تجھے کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ آر جے کا ہاتھ پکڑ کر حانم کے گھر سے کچھ فاصلے پر لے کر گیا تھا۔ وہ دیکھ ادھر۔ فقیر نے سخت لہجے میں آر جے کو انگلی کے اشارے سے اوپر دیکھنے کو کہا تھا۔ حانم کے گھر کے سامنے مسجد تھی، اور ایک مسجد گھر سے کچھ فاصلے پر پیچھے کی جانب تھی۔ مسجد کے میناروں پر بڑی بڑی روشنیاں یعنی راڈ لگے ہوئے تھے جن کا منہ اتفاقاً حانم کے گھر کی طرف تھا، اور دونوں میناروں سے تیز روشنی نکل کر حانم کے گھر پر پڑ رہی تھی۔ دیکھ رہا ہے یہ روشنی؟ وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، پھر بھی خدا نے ان کے گھر کو منور کیا ہوا ہے۔ ثبوت مانگتا ہے پارسائی کا؟ چلا جا۔ فقیر نے غصے سے کہتے ہوئے آر جے کو دھکا دیا تھا جو لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا، اور حیرت سے اس چھوٹے سے روشن گھر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ چلا جا، تیرے نصیب میں نہیں ہے،
اور نہ تجھے ملے گی، چلی گئی ہے، اب جا، تو بھی جا۔ فقیر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا اور آرجے فقیر کی اس بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ آسیہ بیگم نے اپنی زندگی کے 22 سال غربت میں گزار دیے، لیکن کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا اور نہ اپنی بیٹیوں کو کرنے دیا تھا۔ آسیہ بیگم کو اس کے صبر اور نیک ہونے کے پھل کا ہمدان کی صورت میں ملا تھا، جبکہ حانم کے ساتھ آرجے نے کیا کیا تھا؟ اسے تو نوازا جانا چاہیے تھا، اور آرجے نے اندھیرا کر دیا تھا اس کی زندگی میں۔ آرجے کے لب پھڑپھڑائے تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ اسے اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، وہ مشکل سے بول پایا تھا۔ ناممکن، فقیر نے قہقہا لگایا تھا۔ تیری قسمت میں نہیں وہ، اور قسمت کو تو بدل نہیں سکتا۔ جا، چلا جا اب۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں قسمت ہی بدل دوں گا۔ آرجے خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ الفاظ کس احساس کے تحت کہے تھے۔ فقیر نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تو چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن قسمت نہیں، تجھے خود کو بدلنا ہوگا، خود کو مارنا ہوگا۔ اب چلا جا، وقت ضائع مت کر۔ فقیر کے لہجے میں پراسراریت برقرار تھی۔ معافی مانگنی ہے اس سے، وہ سامنے ہوتی تھی تو سب اچھا لگتا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا، کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ اس کا لہجہ نم تھا۔ فقیر اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ رات 12 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہی تھی جیسے سب کچھ ہار کے آیا ہو۔ کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے میز سے وہ تصویر اٹھائی تھی جو اس نے اس روز فوٹو فریم سمیت دیوار پر دے ماری تھی۔ ملازم نے صفائی کی تو وہ اٹھا کر میز پر رکھ دی تھی۔ ڈونٹ ٹچ مائی فون یو مگلز۔ کچھ یاد آنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی اس کے اندر کی تبدیلی پر گواہی دے رہی تھی۔ اس نے شہادت کی انگلی سے تصویر میں موجود حانم کے چہرے کو چھوا تھا۔ میں مکی سے کہتا تھا کہ تم بہت خودسر اور گھمنڈی لڑکی ہو، اور میں بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ تم نے نظر نہ آنے کی قسم اٹھائی تھی اور اپنی اس قسم پر پورا اتر رہی ہو۔ وہ اب میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، میں بھی آرجے ہوں، جس دن مل گئی نا، بخشوں گا نہیں۔ اس نے مصنوعی غصہ کیا تھا۔ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو یقین نہیں کرتا کہ وہ آرجے تھا، جس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آیا تھا، اور اب وہ نم آنکھیں لیے بیٹھا تھا۔ معافی مانگنی تھی مجھے، اکثر غصے میں بہت غلط بول جاتا ہوں۔ اتنا نرم لہجہ، خود حانم دیکھ لیتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ تم ٹھیک کہتی تھیں کہ میں صرف چالاک ہوں، ذہین نہیں۔ اگر ذہین ہوتا تو یہ سب کرنے سے پہلے سوچ لیتا۔ آرجے نے ایک گہری سانس لی تھی۔ دیکھو، اگر تم نے معاف نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، پھر میرا پیچھا چھوڑ دو، کیوں ہر جگہ نظر آتی ہو؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ صرف ایک بار مل لو، ایک بار نظر آ جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے دل نے دہائی دی تھی، لیکن جانے والے کب واپس آتے ہیں؟ آرجے، میں چاہتا ہوں تم ملتان جاؤ۔ مدیحہ کی منگنی پر تمہارا ہونا لازمی ہے۔ اگر ایمرجنسی میں یہ رشتہ نہیں طے کیا جاتا تو میں ضرور آتا۔ مدیحہ کی منگنی؟ حشام کی بات نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ہاں، بابا سائی نے اپنے کسی دوست کے بیٹے سے اس کا رشتہ طے کیا ہے۔ تمہیں سب فون کرتے ہیں، لیکن تم کسی سے بات کرو تب تمہیں کچھ پتہ چلے نا۔ اب تمہیں جانا چاہیے۔ حشام ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے کتنے دنوں سے گھر بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کی کال اٹھائی تھی۔ وہ پتہ نہیں بے مقصد سارا دن لاہور کی خاک چھانتا تھا۔ جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے نہیں ملنے والی تھی۔ ایسے کیسے ابھی سے رشتہ طے کر دیا؟ ابھی وہ بچی ہے، پڑھ رہی ہے، اس کی تعلیم تو مکمل ہونے دیتے۔ آرجے کو غصہ آیا تھا۔ وہ اور مدیحہ رضائی بہن بھائی تھے۔ آرجے کے پیدا ہونے پر کچھ پیچیدگیوں کے باعث عائشہ جبیل اسے دودھ نہیں پلا پائی تھیں
اور یہ کام بی جان نے کیا تھا۔ وہ اور مدیحہ ہم عمر بھی تھے اور وہ اس سے کچھ دن چھوٹی تھی۔ یہ باتیں تم بابا سائیں سے جا کر پوچھو، وہی تمہیں جواب دیں گے۔ حشام اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھ لوں گا میں سب کو، آرجے غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ حشام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ حشام سے زیادہ مدیحہ کو اپنی بہن مانتا تھا اور اس کی باتیں سنتا تھا۔ بچی نہیں رہی، اب وہ 22 سال کی ہو گئی ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا۔ حشام نے فون کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور پھر سر جھٹک کر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سیدوں کی حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ وجہ اس حویلی کی وہ اکلوتی بیٹی تھی جس کی آج منگنی تھی۔ بی جان کے کہنے پر وہ ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوا تھا۔ مدیحہ تیار ہوئی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ آرجے نے مدیحہ سے پوچھا تھا۔ جی خوش ہوں، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ آرجے نے اس کی یہ حرکت اچھے سے نوٹ کی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ملازمہ اسے بلانے آ گئی تھی۔ چھوٹے صاحب، آپ کو بڑے صاحب نے بلایا ہے، وہ ادب سے سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ آتا ہوں، آرجے نے جواب دیا تھا۔ دیکھو کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، لڑکا نہ پسند آئے تب بھی، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ سنجیدہ لہجے میں مدیحہ سے مخاطب تھا۔ جی، مدیحہ نے جھکے سر کو اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اوکے، میں آتا ہوں، وہ کہہ کر اٹھ گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد مدیحہ کی سہیلیوں اور محلے کی لڑکیوں نے مدیحہ کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے بلایا؟ وہ سید جبیل کے پاس جا کر پوچھ رہا تھا۔ تم اندر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مہمان آنے والے ہیں، ان کا استقبال بھی کرنا ہے۔ حشام نہیں ہے یہاں پر، اس کے کام تم نے کرنے ہیں۔ جاؤ بھائی صاحب کے پاس اور مہمانوں کا استقبال کرو، وہ سخت سے لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ آرجے سر جھٹک کر ضیا جبیل کی طرف بڑھ گیا تھا جو مہمانوں میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے آ گئے تھے۔ لڑکے کو دیکھ کر آرجے کو حوصلہ ہوا تھا۔ سید فرقان ایک پڑھا لکھا اور باشعور انسان لگ رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ سید جبیل یعنی اس کے ڈیڈ رشتوں کے معاملے میں اس کی بات نہیں سننے والے تھے۔ اگر مدیحہ خوش تھی تو وہ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کے خاندان کی روایات کے مطابق لڑکے اور لڑکی کی شادی سید خاندان سے باہر نہیں کی جاتی تھی۔ یہ وہ سب اچھے سے جانتے تھے۔ جب انگوٹھی پہنانے کی رسم ہو رہی تھی تو لڑکے والوں کے ساتھ آئی لڑکیوں کو اس نے خود پر گھورتے پایا تھا۔ وہ سب اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ حد ہے یار، آرجے کو پہلی بار کوفت ہوئی تھی، ورنہ لڑکیوں کے اس طرح گھورنے پر وہ اپنی بدتیسی لازمی دکھاتا تھا۔ پھر اچانک اس کی نظر سامنے ایک بیش قیمتی صوفے پر بیٹھے فرقان اور مدیحہ پر پڑی تھی، جن کا منگنی کا کہہ کر ابھی تھوڑی دیر پہلے نکاح ہوا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ بڑے لوگوں کی سرگوشیاں اسے کچھ بھی بتا نہیں پائی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیش قیمت صوفہ لکڑی کے بینچ میں بدل گیا تھا۔ روشنیوں کی جھلملاہٹ کم ہو کر بجلی کی چمک میں بدل گئی تھی۔ وہاں موجود لڑکیوں کے قہقہے بادلوں کی گرجنے کی آواز میں بدل گئے تھے۔ اس نے دیکھا تھا، صاف دیکھا تھا، سامنے بینچ پر حانم اور آرجے بیٹھے تھے۔ وہ گھور رہی تھی جبکہ آرجے مسکرا رہا تھا۔ آرجے کے دل کی دھڑکن ساکت ہوئی تھی۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا، دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ ایک پل تھا، بس ایک پل، پھر سب نارمل ہو گیا تھا۔ سسکیوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور آرجے کا سارا سکون برباد کر گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں چلتا حویلی سے باہر نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی نے ہر منظر کو دھندلا کر رکھ دیا تھا۔